अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद खान। ट्रियो कहानी एक नया चेहरा। आप सोच रहे होंगे ये नया चेहरा क्या चीज़ है, क्या स्टोरी छुपी है इस नए चेहरे के सामने। हम आपको दिखाएंगे ऐसे नए चेहरे जिनकी स्टोरीज तो आपने देखी होंगी, हो सकता है आपने उनको ऑन स्क्रीन भी देखा हो, लेकिन जब हम उनको ऑन स्क्रीन बिठाएंगे तो उनके मुतालिक जानेंगे आप उनकी सक्सेस स्टोरीज। इसी के साथ आज जो हमारी गेस्ट है वो मीडिया लाइन में मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऑलराउंडर हैं। वो रिपोर्टिंग भी करती हैं, उनसे आप एंकरिंग भी करवा लें, और अगर रोड शोज़ हों तो कमाल के रोड शोज़ करती हैं। उसके अलावा और अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है तो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। बिला ताखीर के हम डायरेक्टली उन पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा सुमैया, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब आपने बिगनिंग आपने स्टार्टअप लिया तो कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह से आपने कितना मतलब आगे आप गई, कहाँ तक पहुँची? थोड़ा सा शुरू में अपना स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बता दें, ठीक है? अपनी फील्ड के हवाले से देखिए, फील्ड जो आप चूज़ करते हैं ना, हम यही कहूँगी कि हमेशा फील्ड ना अपनी डिग्री उसमें अगर लेने ना जिसकी स्किल्स हैं तो आप बहुत कामयाब जाते हैं। तो बचपन से ही ये था कि मुझे कोई एंकर या रिपोर्टर बनने का शौक़ नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि एंकर और रिपोर्टर होते हैं या जर्नलिज़म कोई फील्ड है, क्योंकि बचपन में तो आपको नहीं पता था। बचपन में मेरे अंदर स्किल्स ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत बातें मिलाती थी, लोगों से सवाल जवाब खूब, तो बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी स्किल थी। आवाज़ मेरी साफ़ थी, उर्दू मेरी साफ़ थी, क्रिस्पी वॉइस थी। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो कंपटीशन था स्कूल में, रेडियो पाकिस्तान तक पहुँचे, वो विन किया, नगमे पढ़ते थे वहाँ, डिबेट्स की, हमदर्द की, उसमें मैं डिबेट करने जाती थी, तो वहाँ से पॉलिश होते गए। अच्छा, आप अपना कैरियर का आगाज़ बताएं। आपने जर्नलिज़्म जब स्टार्ट की तो वही मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तो लॉयर बनने का बेसिकली मुझे शौक़ था। तो मैं और मेरी फ्रेंड, मुझे अच्छे से याद है कि हमने जब ग्रेजुएशन किया खातून पाकिस्तान से, तो मैंने कहा ना, मुझे रिपोर्टर जर्नलिज्म का पता ही नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बचपन से शौक़ था, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में जाती थी। लेकिन मैंने स्कूल से ही स्टार्ट किया था, नगमे और डिबेट्स और विन भी की। तो फिर जब हम ग्रेजुएशन में हमने पास किया तो मैंने और मेरी दोस्त है शफ़क, उसने हमने फ़ैसला किया कि लॉ कॉलेज जाके इन्फॉर्मेशन लाते हम लॉयर बनेंगे, क्योंकि हम दोनों बहुत चैटर बॉक्स थे और चैटर बॉक्स इस हवाले से थे कि हम दूसरों के राइट के लिए भी बहुत बात करते थे। किसी के साथ गलत हो रहा है, क्लास में बोल पड़े भाई तुम गलत हो, वो सही है, लाइक दैट, इस तरह हमारी शख्सियत थी। तो गए तो हमें इन्वायरमेंट थोड़ा समझ नहीं आया, फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हमने कहा इतनी तो हम नहीं कर सकते अफोर्ड। तो KU वहाँ से हम जो लॉ कॉलेज से निकले तो अच्छे से मुझे याद है, हम शराज में बैठ के और हम KU के सिल्वर जुबली गेट पे उतरे। वहाँ हमने इन्फॉर्मेशन ली, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ी थी, फिर सोशल साइंस की तरफ आए तो आर्ट्स में इतनी नहीं थी दिलचस्पी। सोचा देखा प्रोस्पेक्टिव, हमने एक लड़की से लेके देखा, हमने ख़रीदा भी नहीं था हमने कहा पहले लेके देख कि पैसा वहाँ पे पैसों की बचत। मैथ्स कम्युनिकेशन, दोनों ने फ़ैसला किया बस मैथ्स कम्युनिकेशन में लेते हैं, हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। हमने फ़ैसला किया, फिर हमने ख़रीदा, घर आके बाद में बताया, इसने एडमिशन लिया। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद आप क्या बनते हो, बस अट्रैक्टिव लगा हमें कि मैथ्स कम्युनिकेशन नया सब्जेक्ट है, न्यू है, और कम्युनिकेशन हमारी अच्छी थी, ये एक हमें पता था कि कम्युनिकेशन अच्छी है, हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी क्योंकि हम लिखते भी थे। तो एक दो लोगों से पूछा तो सुनने का भाई बोलना और लिखना इसमें आना चाहिए अच्छा। तो हमने कहा हाँ ये 2 स्किल्स हैं। चलो, ये तो आपका जो है जितना भी एजुकेशन का कैरियर था वो आपका स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। आपका जो आप जॉब का कैरियर जो था वो स्टार्ट हुआ, मैंने सुना है काफ़ी कि आपने काफ़ी चैनल्स के साथ काम किया है, ठीक है, और बेसिकली अभी आप अपना एक ख़ुद का चैनल भी जो है यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं, ठीक है। तो बताएं उसमें आप कैसे सक्सेस हुई, किस तरह हुई? आप बल्कि व्लॉगर भी हैं, और आपसे अगर रिपोर्टिंग करवानी हो तो आप रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, और दूसरा जो है अगर आप किसी एंकर की जगह पे बिठाएं तो आप एंकरिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, ठीक। तो बताएं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत मतलब टफ़ लाइफ गुजारी है, बहुत ज़्यादा टफ़, क्योंकि हमें सही से गाइडलाइन नहीं थी।
بلکہ میرے ساتھ بہت لوگوں نے جو ہے وہ سروائیو کیا، گیدرنگ کے لوگوں نے بہت جگہ اپلائی کیا، کالز نہیں آتی تھیں، ویٹ کر رہے ہیں سی ویز دیکھ کے، بہت سارے انٹرویوز میں فیل بھی ہوئے. تو جس میں فیل ہوتے تھے ہم وہ اپنا سوچتے تھے کہ کہاں پہ کمی ہے، کس چیز میں کمی ہے، اس کے آگے تیاری کرتے تھے، گوگل پہ سرچ کرتے تھے، کوئی سوال نہیں آتا تھا بھائی یہ جو پوچھا ہے اس کا کیا جواب تھا. تو اس طرح کیا. پھر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے تو شروع سے اسٹارٹ ہے. پھر ریڈیو پاکستان دوبارہ جوائن کیا ایز اے ہوسٹ، وہاں سے پالش ہوئے. پھر پتہ چلا کہ میس کمیونیکیشن سبجیکٹ کیا ہے. اس وقت پتہ چلا کہ جب ریڈیو پاکستان گئے ہوسٹنگ کی کمپٹیشنز بہت میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک چینل تھا ورش، اس وہاں سے رپورٹنگ اسٹارٹ کی، رائٹنگ اسکلز اور امپروو ہوئیں. پھر ہم سب پہ لکھنا شروع کیا، وہاں پہ بہت پسند کی گئی تحریر میری. سر راہ چلتے چلتے کے نام سے لکھتی ہوں، اس میں افسانوی تحریر ہوتی ہیں، جو لوگ مجھے راستے میں ملتے ہیں ان کی کہانیاں، جو میں نے محسوس کی ان کی وہ کہانیاں. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی وائس پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہوں ایز اے اینکر اور ایز اے رپورٹر. اور اپنا چینل میں نے کب اسٹارٹ کیا، یہ بھی اچھی اسٹوری ہے کہ جب لاک ڈاؤن لگا تو میں ایم فل کر رہی تھی، تو میں نے جاب چھوڑ دی تھی. میں نے سوچا تھا جاب کر کے دین دوبارہ میڈیا جوائن، جاب چھوڑ کے ایم فل اور دین دوبارہ میڈیا. لیکن انفارچونیٹلی میرے ساتھ کیا ہوا، لاک ڈاؤن لگ گیا. بہت بری پھنس گئی میں، مطلب اتنی زیادہ میں ڈسہارٹ ہوئی کہ اب میں کیا کروں، نہ جاب ہے، نہ انکم آ رہی ہے، نہ ایم فل کا پراپر کام کر سکتے. آپ کتنی سرچنگ کرو گے گوگل پہ. تو میں نے اس وقت یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا اپنا. اور میں کیا کرتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی سٹوریز، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز، گھر سے باہر نکلے، دور گئے، کسی موچی کی سٹوری شوٹ کر لی، کسی بچے کی، تو وہ بہت میری ویوز آئے اس پر. تو وہاں سے میرا سمجھو یوٹیوب چینل کا کام شروع ہوا. پھر میں نے لوگوز بنوائے. پھر کرتے 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 پھر میں لاک ڈاؤن ہٹا تو میں نے کیا کیا کہ مختلف این جی اوز کے ساتھ اپروچ کیا، ان کے ساتھ گئی. انڈس ڈیلٹا جا رہی ہوں، انوائرمنٹ پہ کام کیا. تو اس طرح وہ ولاگز میرے بہت گئے. تو مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ میرا چینل چل جائے گا. تو میں نے پھر اور محنت کی اور اور الحمدللہ میرا جو ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ہے. اور مجھے بہت اس چیز کا اب جا کے میں ریلیکس ہوئی ہوں کہ اب جو کام ہے تو اس میں اور مجھے مزہ آئے گا، کیونکہ میں ریلیکس ہو گئی کہ ہاں بھائی میرا چینل مونیٹائز ہو گیا. تو مجھے تھوڑا سا ایک چیز اور بتائیں کہ آپ نے اتنی اپنی سکسیزفل سٹوریز شیئر کی، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان بالکل ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی وہ اپنی سٹوری شیئر کریں کہ کوئی آپ کا ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ آپ کو لگا کہ نہیں یار اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی بالکل بھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. یہ تھا کہ جب جاب چھوڑی تو ٹائم ہو گیا 2 سال. اب آپ کے پاس جو انکم جمع ہوتی ہے اس کو آپ کتنا سیو کر لو گے، سیو بھی ایک حد تک آپ کرتے ہیں. تو فیسیں بھی میں نے روک دی تھیں یونیورسٹی کے سیمسٹرز بھرنا. میں نے کہا بھی فائدہ نہیں ہے، تو میں نے وہ پیسے سنبھال کے رکھ دیے تھے ایک اکاؤنٹ میں، میں اس کو یوز نہیں کرتی تھی. تو پیسے میرے کافی مطلب پھر میں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے میں نے کہا نا این جی اوز سے میں ایفیلیٹڈ ہوئی، میں ان کی چھوٹے چھوٹے ڈاکیومنٹریز اور ولاگ بنا کے دی. وہ مجھے کبھی کوئی مجھے 5,000 دے دیتا تھا، کوئی 10، کہیں سے 15 بھی ملے. لیکن ڈسہارٹ تب ہوئی جب میں نے بہت چینلز میں اپلائی کیا، یہاں حتیٰ کہ میں نے فون کر کے بھی پوچھا بھائی میں نے سی وی بھیجی ہے یہ وہ، لیکن کوئی رسپانس نہیں. اور میرے ساتھ کے جو دوسرے لوگ ہم نے دیکھا ان کا ہو رہا ہے. پھر جب آپ یہ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ یار اس سے زیادہ تو میرے اندر ہے اسکلز، یہ تو اس کو تو ہم لکھ کے دیتے تھے، اس کو تو ہم پی ٹی سی یوں کرتے تھے کلاس میں یا اس طرح، یا تو اس وقت مجھے بہت ڈسہارٹ ہوا تھا. اور یہ ابھی جولائی کی بات ہے، میں جولائی میں بہت زیادہ ڈسہارٹڈ تھی اس چیز کو لے کے نا، کہ کیوں مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی، کیوں. میں نے بہت سوچا. پھر مجھے یہ ہوا کہ دیکھو ہر شخص، اللہ تعالیٰ نا ہر کسی کے لیے، شاید میں نوکری کرنے کے لیے نہیں بنی کسی کی میں شاید اپنا کام کرنے کے لیے بنی ہوں. تو میں نے اپنے اندر ایک پازیٹیو تھاٹ اس وقت پیدا کی، اور میں نے اپنے آپ کو اس جو میں ایک انزائٹی کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اس چیز سے اپنے آپ کو نکالا کہ نہیں اپنا. پھر میں نے اپنے چینل پہ اور پراپر کام کرنا شروع کیا کہ اب تو مجھے اور زیادہ کام کرنا ہے. تو پھر سمجھو ابھی میرا مونیٹائزیشن کو ابھی 10-20 دن ہوئے. ٹھیک. اچھا، ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں جو ہے عورتوں کو نہ گھر سے باہر نکلنے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی جو ہے ان کو کوئی جاب کرنے، اگر کہیں پہ جاب بھی کرتی ہیں تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس معاشرے کے اندر آپ باہر بھی نکل رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، تو تھوڑا سا ایکسپیرینس کیسا ہے اس کا بھی؟ تھوڑی سی ایکسپیرینس اچھا بھی رہا ہے اور برا بھی رہا ہے.
ابھی تک میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے کوئی بہت خراب لوگ ملے کہ میں ہریس ہو, ایسا کوئی میرے ساتھ سین نہیں ہوا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پریفر نہیں کیا لوگوں نے. کیوں نہیں کیا, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا تھا کہ میرا گھر بہت دور ہے, آفس سے سارے ٹاور میں رہتی ہوں گلشن میں, ہم آپ کو پک اینڈ ڈراپ نہیں دیں گے, آپ کیسے آئیں گی. پھر رپورٹنگ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس چینلز کہتے تھے اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے وین بھیجیں, بائک پہ چلے جاتے ہیں لڑکے. تو یہ چیز نے, اس لمیٹیشن نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا. تو یہ چیز میرے لیے ایک لمیٹیشن تھی. بٹ ٹائم ایک بیریئر, ایک ٹائم بیریئر خواتین کے لیے بہت ہوتا ہے. خواتین چاہتی ہیں 5-6 تک گھر چلے جائیں. کوئی بھی خاتون یہ نہیں ہوتی کہ میں 10-11, کیونکہ ان کو گھر بھی دیکھنا ہے. آدمیوں کے لیے لمیٹیشن نہیں ہوتی, خواتین کے لیے ہوتی. پھر ہر جگہ ہر وقت آپ نہیں جا سکتے. تو یہ لمیٹیشنس تھیں میرے لیے جنہوں نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا. لیکن میں نے اس کا بھی ایک حل نکال لیا ہے, میں نے اسکوٹی لے لی ہے اور میں اسے پریکٹس کر رہی ہوں, جس میں میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں آپ کی لائف میں جو آپ کو سپورٹیو بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسی بھی لائف میں اسٹرگل آتی ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں مل رہی ہوتی. کہ جب میں نے ماسٹرس کیا تھا تو آئی واز ٹو ینگر, میں بہت سمجھدار نہیں تھی, شارپ نہیں تھی, تو مجھے نہیں پرمیشن مل رہی تھی پراپر جاب کی. تو اس وقت میں نے ایک ایڈورٹائزنگ میں انٹرنشپ کی تھی. تو مجھے واقعی پھر بعد میں احساس ہوا کہ شاید پرمیشن نہ ملنا ایک صحیح وجہ تھی, کہ میں اس وقت میچور نہیں تھی. دین میں نے اپنے آپ کو اور میچور کیا, اور اب جو ہے الحمدللہ مجھے بالکل اجازت ہے اور میں کام کرتی ہوں, اور انشاءاللہ ویری سون کہیں اچھے پلیٹ فارم پہ اور دیکھیں گے. پوچھنا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے ماسٹر کیا, ٹھیک ہے, لوگ بھی جو ہے ڈگریاں لے لیتے ہیں, ڈگریاں لینے کے بعد جو ہے وہ جاب کے پیچھے بھاگتے, تو کیوں ان کو کوئی ایسا کام نہیں ملتا کہ نہیں کریں, خالی بولتے ہیں کہ مجھے جاب کرنی ہے, جاب کرنی ہے. جاب سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کام اسٹارٹ کریں. تو ہاں یہ ویری گڈ کویشچن. ہمارے یہاں جو ہے نا اپنا کام اسٹارٹ کرنے کا ٹرینڈ اب شروع ہوا ہے. اور دوسرا ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ وائٹ کالر شخص جو ہے نا, جس نے ڈگری لے لی ہے, وہ فوڈ کا کام نہیں کر سکتا. ہم نے بڑی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, دائرے بنائے ہوئے, اس سے باہر نہیں نکلتے. ہم نے نا ایک طے کر لیا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں نا, تو ہم یہ چھوٹا کام نہیں کریں گے, حالانکہ اس میں زیادہ انکم ہے. اگر آپ کمانا چاہتے ہیں آپ پہلے مائنڈ تو بنائیں اپنا, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. دوسرا آپ نے جو ایک سوال کیا ہے کہ ڈگریاں لے لیتے ہیں جابیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں, اس کا ایک ریزن صرف بے روزگاری نہیں ہے. ہم نے بہت سارے انٹرویوز ایسے دیکھے کہ لوگ ڈگریاں لے کے نکلے ہیں انٹرویو دینے کا, انہیں کچھ نہیں پتہ اپنی فیلڈ کا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ڈگری انہوں نے لی ہے نا, وہ انہوں نے خریدی ہے بیسیکلی. ہمارے یہاں ایک اور ٹرینڈ یہ جو کہ ایک بہت برا ٹرینڈ ہے, جو مجھے بالکل نہیں پسند کیا. اگر ہماری پاکستانیوں میں بہت عادت ہے, ہمارے یہاں کوئی ایک انجینئر بنتا ہے نا فیملی میں, تو اب فیملی کے ادر لوگ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی انجینئر بنے, اس میں اسکلز ہے یا نہیں ہے وہ بنے. تو یہ ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی میں ایک لوپ ہول آگے سامنے آتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیملی میں اگر ٹرینڈ ہے, کوئی دوسرا جو ہے ڈاکٹر بن رہا ہے نا, تو نہیں میرا بیٹا بھی یہی بنے گا, اس کو بھی زبردستی کرا. نہیں ہو رہا ہے ایڈمیشن تو آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کراؤ گے. اب پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں سب خراب نہیں کہہ رہی, لیکن ہمارے یہاں ڈگریاں بکتی بھی ہیں. تو اب وہ بچہ اسکلز نہیں رکھتا اس چیز کی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسکلز پیدا کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیلڈ جو جوائن کر رہے ہیں اس میں آپ بے روزگار نہ رہیں, کامیاب ہوں, تو ہمیشہ وہ چیز چوز کریں جس کی اسکلز ہیں آپ کے اندر. جیسے کہ میں نے کہا ہمیں میس کام کا اتنا نہیں پتہ تھا, لیکن ہمیں اتنا پتہ تھا کہ کمیونیکیشن, کہ ہم ہاں اچھا بولتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. تو یہ 2 اسکلز تھیں جو آج تک کام آ رہی ہیں, اور پھر آپ پالش ہو جاتے ہیں, سب فیلڈ سے ہی سیکھ لیں. لیکن جس چیز کی اسکلز آپ میں نہیں ہے نا, تو آپ وہ مت کریں, کیونکہ مزہ نہیں آئے گا. آپ کتنی محنت کر لو گے. جس چیز کی اسکلز ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو بہتر ہے کہ اسی کے حوالے سے آپ اسٹڈی کریں, تو آپ ڈگری لے کے خوار نہیں ہوں گے. اور دوسرا, اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, چھوٹے سے پیمانے پہ آپ بزنس اسٹارٹ کریں. آج کل تو بہت کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو اسٹارٹ کر کے دے رہی ہیں. میں نے اتنے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو فوڈ کارٹس لگا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک ببل بنا ہوا تھا نا ایک سوسائٹی میں, کہ ایک پڑھا لکھا وائٹ کالر شخص بھائی برگر نہیں بیچ سکتا. کیوں نہیں بیچ سکتا؟ آپ پارٹ ٹائم میں اپنا بزنس کریں, کمائیں. کس نے منع کیا؟ آپ نے کیوں یہ ایک دائرے بنا لیے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے؟ آپ اس کو اچھے سے کریں, صاف ستھرے انوائرمنٹ رہ کے کریں, تو بالکل آپ کامیاب ہوں گے. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فیمیلز جو ہیں ان کو بہت ساری مشکلات, گھر پہ بھی کام کرتی ہیں, پھر آفس میں بھی کرتی ہیں. آفس میں جو ہے اگر تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہاں پہ باسز جو ہیں وہ, ان کا تو آپ کو حال پتہ ہی ہے کیسا رہتا ہے. تو
تو تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں گی فیمیلس کے حوالے سے, اور ہاں, ان کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ نا اگر آپ کو جاب کرنی ہے, اگر اپنا بزنس بھی رن کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا اسکلز دیکھیں آپ اپنے اندر, اور سب سے بڑھ کے فیمیل کی اگر بات ہے تو ہم چلیں صرف فیمیل پہ کریں گے. فیمیل کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں پرمیشن. وہ ہمیشہ ذرا پرمیشن کے اس میں رہتی ہیں. جب وہ میرڈ نہیں ہوتی تو گھر امی ابو بھائی, میرڈ ہو جاتی ہیں تو شوہر ساس, اور کچھ لوگوں کی فیملی میں تو اس سے بھی زیادہ رشتے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے بھی پرمیشن لینی ہے. تو اگر آپ کی فیملی میں باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تو پھر آپ گھر ایک انڈور کام کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے بھائی پرمیشن مل جائے گی تو آؤٹ ڈور کریں. تو بہت زیادہ اپنے کسٹم سے مت ٹکرائیں, کیونکہ اس میں آپ تھکیں گی. صرف آپ پہلے اپنے کسٹمز دیکھیں, آپ کی فیملی کس طرح کی ہے, آپ کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. آپ اس سے ایک دم سے ٹکرائیں گی, اس کو بریک کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کے سامنے زیادہ ہرڈلز آئیں گے. تو اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں کرنے کا وہ آپ کو اس کی حوالے سے پرمیشن ملے گی. ایک یہ چیز سوچیں. سیکنڈ چیز جو ہے, خواتین کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت ہی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اب تو میں نے کہا نا, اب تو ای وی آ رہی ہیں, الیکٹرک اسکوٹیز آ رہی ہیں, اس میں آپ کا پیٹرول کا خرچہ نہیں ہے, جسٹ چارجنگ کرنی ہے. وہ لیں تاکہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ختم ہو جائے, آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. دوسری چیز یہ کہ خواتین کو ایک سجیشن میں یہ دوں گی کہ جو بھی کرنا چاہتی ہیں تھوڑا جلدی کریں اپنی لائف میں. کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے جلدی کرنے کا کہ جب آپ جلدی کرتے ہو نا, یہ ایک سجیشن ہے, جب آپ تھوڑا جلدی اپنے اس میں کر لیتے ہیں تو جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اسی حوالے سے آپ سے اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ کے اسی حوالے سے پروپوزل آتے ہیں. آپ دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے, لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہو, اب آپ کے جو پروپوزلز آ رہے ہیں وہ اس سے بالکل اپوزٹ آ رہے ہیں, بالکل اپوزٹ. اب آپ ڈسہارٹ ہوئے ہوئے ہیں, اب آپ نہ ادھر خوش ہیں نہ ادھر خوش ہیں. تو یہ سجیشن ہے میری گرلس کو کہ آپ جو کرنا چاہتی ہیں تھوڑا جلدی کر لیں, تاکہ جب آپ وہ چیز کر رہی ہوتی ہیں نا تو لوگ پھر دیکھ کے بھی وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں, اس کا یوں ہونا چاہیے, یہ تو یہ ہے. اور جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو اس وقت سب سلیوٹ ہی مارتے ہیں. اچھا, میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی لائف کا کوئی ایک ایسا واقعہ کہ جس پہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کہ ہاں یہ میں نے بہت اچھا کام کیا ابھی تک. بہت سارے ہیں, لیکن میں جو ابھی خوش ہوئی ہوں وہ میں نے کہا نا, میں نے ابھی بہت جگہوں پہ سی ویز سینڈ کی, نیوز چینلز میں بھی کی, پرانے چینلز میں بھی کی, رسپانس پراپر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ایک ڈیلیما ہے, اب وہ کیا ڈسکس کریں. تو مجھے جو خوشی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی کہ وہ جو میں نے یوٹیوب چینل اپنا کھولا تھا نا, پھر میں نے اس پہ جو اسٹرگل کی, وہ میرے لیے خوشی کا لمحہ ہے. جب وہ مونیٹائز ہوا تو مجھے لگا جو میری 4 سال کی محنت تھی نا وہ میرے کام آ گئی, وہ ضائع نہیں ہوئی. تو اب میری ارننگ تو ابھی نہیں شروع ہوئی کیونکہ وہ ایک حساب ہے, ڈالرز جمع ہوتے ہیں, لیکن جب ہوگی تو اس کی پہلی ارننگ سے میں بہت زبردست والا کیمرہ لوں گی. بلکہ کیمرہ کیا, آپ ہمیں ٹریٹ بھی دی. بالکل, آپ کو ٹریٹ بھی دیں گے. اچھا, میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی ینگز جو آنے والے ہیں, یوتھ جو ہے, اور جو بھی میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ آ رہے, ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ میڈیا کے اندر اگر آئیں تو ان کے حوالے سے؟ میڈیا کے اندر اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ سب کے لیے ہیں, یہ بات صرف گرلس کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں آپ کے گھر میں انکم کتنی ہے. اگر آپ کے گھر میں ریسورس آف انکم کم ہے, آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو آپ پوری ڈگریاں لینے کے بجائے, اتنے سارے سال انویسٹ کرنے کے بجائے, جو آپ کے اندر اسکل پائی جاتی ہیں اس اسکل کا کوئی ڈپلوما کر لیں. آپ ان سے زیادہ کمائیں گے جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ایک NLE زیادہ کما رہا ہے, ایک گرافکس ڈیزائنر زیادہ کما رہے ہیں نسبتاً ان کے جو اتنے سارے پیسے لگا کر ڈگری لیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کم ریسورسز ہیں اور آپ کے خرچے زیادہ ہیں تو آپ جو ہے پوری ڈگری لینے کے بجائے میڈیا کے کسی ایک ٹاسک پہ اچھا والا کورس کر لیں اچھے انسٹیٹیوٹ سے, تو آپ زیادہ جلدی کمائیں گے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے, آپ جاب کر کے گھر چلا رہے ہیں, لڑکیاں بھی آج کل چلا رہی ہیں, ٹائم کی کمی ہے, تو آپ کسی اوپن یونیورسٹی سے ماسٹرس کر لیں, تو وہ ڈگری بھی آ گئی, ٹائم بھی بچا اور آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, پیسے بھی ہیں, تو آپ بالکل پراپر ماسٹرس کریں. لیکن اس میں بھی پھر میں کہوں گی کہ آپ کے اندر جو اسکل ہے نا, اس اسکل پہ ضرور آپ فوکس کر کے اس پہ کام کریں تاکہ آپ کو فیلڈ میں پراپر جاب مل جائے. ہاں, بہت بہت شکریہ سمیہ, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت مزہ آیا, آپ کی سٹوری شیئر ہوئی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملا تو آپ کی دوبارہ ہم آپ کو
سکسیس اسٹوری کا آپ کو جو ہے ہم دیں گے. کیا بہت بہت شکریہ سمیہ آپ کا. جی ناظرین, تو آپ کو کیسا لگا ہمارا پروگرام آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ باکس میں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ, ایک نئے اسٹار کے ساتھ. تو اپنے ہوسٹ عمران احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.